न जाने क्यों अच्छी लगी वो बिल्ली। नूर ने लोराना को गोद में ले रखा था। बिल्ली का नरम सफेद बदन उसके बाजू में सिमटा हुआ था। वो इसके गाल से लगाकर बैठी थी जैसे कोई खोई हुई चीज पा चुकी है, जबकि परी से गुस्से से घूर रही थी। परी ने हाथ कमर पर रखकर मसनूई नाराजगी से कहा, यार अब बस भी करो, नीचे उतारो इसे। इतनी देर से इसे ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे तुम ऐसा की बेटी हो। हाँ है तो, नूर ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसे नहीं दूंगी वापस। वट, ये उस सरदार की है, वो इसे खुद से दूर जाने नहीं देता और जहां जाता है इसे अपने साथ लेकर जाता है। परी ने पीछे खड़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो क्या, इसे कौन बताएगा? मैं इसे छुपा लूंगी। नूर ने मसले का हल पेश। मैम, ये बिल्ली हमारे सरदार की है, एक आदमी ने नूर के हाथ से बिल्ली लेते हुए कहा और वहां से चला गया, जबकि जमल और परी नूर पर हंसी। जबकि नूर जैसे ही पलटी वो अभी कुछ कहती कि इसे सामने एक आदमी नजर आया, लंबा कद, स्याह बाल, चेहरा जुजवी साए में छुपा हुआ, जबकि चेहरे पर शैतानियत साफ दिखाई दे रही थी। जबकि वो सरदार शहरयार के साथ आगे बढ़ता हुआ इसकी की तरफ ही बढ़ रहा था। वो था शार्क्सबान। जैसे ही नूर की नजरें उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, जैसे कोई लाशऊरी याद अचानक जिंदा हो गई। सांस तेज हुई, जबकि सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था और पूरा जिस्म जैसे मंजमद हो गया। नूर का पूरा वजूद लर्ज रहा था। नहीं, तुम वो नहीं हो, तुम यहाँ कैसे? उसकी आंखें धुंधला गई, पसीने के कतरे पेशानी से टपकने लगे, सांसें फूलने लगी। नूर, क्या हुआ है तुम्हें? समल ने इसे हाथ से पकड़ते हुए कहा। फिर वो खामोश थी और कुछ ही सेकंड बाद वो गिर गई, बिल्कुल खामोशी से, जैसे कोई शम्मा हवा में बुझ जाए। नूर, नूर, आंखें खोलो, समल और परी ने उसको उठाते हुए कहा, जबकि यजदान भागता हुआ आया और नूर को बाजू में बांध लिया। उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे, सांसें बिखरी हुई थी, चेहरा सफेद। यजदान ने इसे सीने से लगाकर आस्था से कहा, नूर, नूर, आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। वो उसके माथे से पसीना साफ कर रहा था। यजदान ने इसे थामा हुआ था और बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ा, जबकि मरीना हद से ज्यादा गुस्से में थी और पैर पटकते हुए ऊपर की जाने बढ़ी। यजदान नूर को बाहू में लिए बिल्कुल शार्क के साथ से होकर गुजरा, और जब शार्क नूर का चेहरा देखा तो उसके चेहरे का रंग एकदम बदला, जबकि उबैद भी यजदान के पीछे बाहर की तरफ जाने लगा। स्याह कार के शीशे बंद थे, अंदर मदम रोशनी थी। कार एक पुराने सुनसान गैराज में खड़ी थी। बाहर बारिश के कतरे धीमे धीमे छत पर बरस रहे थे। शार्क जमान ने सिगरेट सुलगाया। धुआं कुछ लम्हों के लिए फिजा में मुअल्लक रहा, फिर उसने आस्ते से गर्दन घुमाकर सामने खड़े आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में खालीपन नहीं था, वहां बस एक चीज थी, इंतकाम। वो मिल गई है, शार्क ने धीरे से कहा, और वो अब वो बचनी नहीं चाहिए। सामने खड़ा शख्स खामोश रहा, जैसे वो पहले ही जानता हो। मुझे सिर्फ उसकी मौत की खबर सुननी है और कुछ नहीं, उसने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। समझे तुम, जिंदा बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कुर्सी से उठा, तेज कदमों से कमरे में टहलने लगा। उसकी आंखें, मुझे आज भी याद है, वो खामोश नजर, जैसे सब कुछ जानती हो, जैसे वो मेरे राजू की कब्र हो। सिगरेट राख बन चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर आग जल रही थी। वो अब अस्पताल में है। उसने मोबाइल की स्क्रीन सामने वाले की तरफ की, जहां नूर की तस्वीर थी, बेहोश, नाजुक, वेंटिलेटर से जुड़ी। कुछ भी करके बस उसकी लाश वापस आनी चाहिए। अगर वो अस्पताल से जिंदा बाहर निकली तो समझे ना, शार्क जमान मर गया। ये कहते हुए उसने सिगरेट फर्श पर फेंका और जूते से मसल दिया, जैसे नूर का वजूद भी बस इसी राग की तरह मिटाया जा सकता हो। खामोशी। सामने खड़े आदमी ने महज सर हिलाया। कोई सवाल नहीं, कोई एतराज नहीं, ये हुक्म था और हुक्म अदा होना था। जिसदान अपना सर दोनों हाथों में पकड़े बाहर बेंच पर बैठा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके सामने नए नए राज खुल रहे हैं, पर इन राजों का कोई सिरा नहीं था। सारे एक दूसरे में उलझे, जो नूर हयात से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कोई कनेक्शन इनके खानदान के साथ भी था। बस वो इन्हीं राजों को जानने में उलझा था। पर आज नूर का शार्क सामान को देखकर बेहोश हो जाना ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। और डॉक्टर का ये कहना कि परी का कुछ महीने पहले किसी हादसे में वो अपनी यादाश्त खो चुकी है, और अब ऐसा कोई शख्स, ये चीज उसके सामने आई है जो उसके माजी से जुड़ी हो, वे इन्हीं ख्यालों में पटका था कि उबैद और यासर अंकल आकर इसके साथ बैठ के, कैसी तबीयत है उसकी? जी अब बेहतर है।
کچھ ہی دیر میں ڈسچارج کر دیں گے نور کو، یزدان نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، پر میں بابا کو اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہوں حویلی کی طرف۔ اب سب پریشان ہو رہے ہوں گے، عبید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں، بابا کہاں گئے ہیں؟ وہ پھوپھی جان کو دیکھنے گئے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بہت جلد کومے سے باہر آ جائیں گے، انشاءاللہ، یاسر انکل نے ان کے ساتھ کہا۔ رات کے آخری پہر آسمان پر بادل چھائے تھے، ہلکی ہلکی گرج سنائی دے رہی تھی۔ بشریٰ بیگم جب مرینا کے کمرے میں داخل ہوئی تو منظر کسی طوفان کی طرح کا لگ رہا تھا۔ پرفیوم کی بوتلیں زمین پر بکھری ہوئی تھی، ایک دو ٹوٹی ہوئی تھی جن کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی، مگر وہ خوشبو اب کسی زہر کی مانند لگ رہی تھی۔ بیڈ کی چادر زمین پر گری پڑی تھی، کشن کمرے کے کونے میں بکھرے پڑے تھے، پردہ ایک طرف سے کھینچے ہوئے تھے اور روشنی دھندلی تھی۔ مرینا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی مگر آئینے میں اپنی شکل نہیں نہ زخم دیکھ رہی تھی۔ مرینا بیٹا، بشریٰ بیگم کو برا کر آگے بڑھی۔ کیا کر دیا تم نے یہ سب؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بشریٰ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ مرینا نے اپنی انگلیوں سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا لپسٹک زور سے اٹھایا اور زور سے دیوار پر دے مارا۔ یہ سب اس نور کی وجہ سے ہوا ہے۔ بشریٰ بیگم ساکت سی سے دیکھ رہی تھی، کیوں نہ کہ وہ کبھی ایسی بکھری ہوئی لڑکی نہیں تھی، وہ تو ایک ضدی اور مضبوط لڑکی تھی۔ مما، وہ نور دشمن ہے میری خوشیوں کی۔ مرینا کی آواز کانپ رہی تھی۔ یزدان، وہ مجھے چھوڑ کر اس کے لیے بھاگ گیا مما، اس کے لیے جو صرف ایک مہمان تھی، ایک بیچاری، اور وہ میری منگیتر تھا، میرا ہونے والا شوہر تھا۔ مما، یہ کیوں کیا اس نے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو غرور ٹوٹا ہوا تھا، سارا میک اپ آنسو کی وجہ سے اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ کیسے مما، کیسے وہ میرے ہوتے ہوئے اس کی طرف جا سکتا ہے؟ بشریٰ بیگم نے مرینا کو تھامنا چاہا۔ بیٹا، یزدان شدید پریشان تھا، نور کی طبیعت پریشان۔ مرینا نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مرینا کا قہقہ خالی اور زہریلا تھا۔ پریشان تو اسے میرے لیے ہونا چاہیے تھا، میں ہوں اس کی بیوی، وہ کیوں نہیں میرے پاس؟ کیوں اس نے مجھے وہ نظر نہیں دی جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہوتی ہے؟ مما، مرینا دھڑم سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مما، اس نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے جیسے میں کچھ بھی نہ ہوں۔ مما، پہلی بار مجھے کسی نے نظر انداز کیا۔ مما، آپ بتائیں مجھے کوئی کیوں نظر انداز کر سکتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ بشریٰ بیگم خاموش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مرینا ٹوٹ چکی ہے۔ مما، عشق میں نظر انداز ہونے سے بڑا زخم کوئی نہیں ہوتا، مرینا نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈائننگ روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی اور ہر چہرے پر فکر کی ایک الگ کہانی لکھی تھی۔ دادی جائے نماز سمیٹ کر اٹھی اور پری کی طرف دیکھ کر بولی، ابھی تک ہوش نہیں آیا اس بچی کو؟ دل دہل گیا میرا، پری نے دادی کے کندھے دبا کر نرم لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں دادی، ڈیڈ اور بھائی دونوں ہسپتال میں ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمل صوفے پر بیٹھی دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بولی، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا وہ نور تھی، وہ اس طرح زمین پر گر گئی جیسے روح نکل گئی ہو اس کی۔ دادی نے آنکھوں میں نمی لی آسمان کی طرف دیکھا۔ ایسی بیٹیاں اللہ قسمت والوں کو دیتا ہے، تم سب دیکھ لو، اس بچی کا نصیب بہت بڑا ہے۔ تبھی علینا بیگم زور سے قدم مارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ یہ ہمدردی صرف نور کے لیے ہے نا؟ علینا بیگم نے تیز لہجے میں کہا۔ کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ میری مرینا ساری رات روئی ہے، اس کی منگنی ٹوٹنے کے قریب، اور تم سب ایک اجنبی کے لیے پریشان ہو جس نے میرے بیٹے کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ پری نے نظریں اٹھائی مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ آنٹی، اللہ نہ کرے کہ میری آپی کی منگنی ٹوٹے، اور نور ایسی لڑکی نہیں ہے، زمل نے آستگی سے کہا، اور دوسری بات وہ اجنبی، نور کوئی اجنبی نہیں ہے، وہ ہماری اپنی ہے، انہوں نے تو یزدان بھائی کی جان بچائی تھی۔ کیا آپ بھول گئی ہیں؟ میں کچھ نہیں بھولی، پر تم لوگوں کی آنکھوں پر نور پٹی باندھ دی گئی ہے، تم لوگوں کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، پر میں بتا رہی ہوں اگر اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا چاہا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ آنکھوں میں آگ کی چنگاریاں لے کر بولی، بس علینا بیگم، بہت ہو گیا، رشتے چھینے نہیں جاتے بیگم صاحبہ، نصیب سے ملتے ہیں، اور جسے نصیب سے کچھ نہ ملے وہ الزام دوسروں پر نہیں ڈالتے۔ دادی پہلی بار سختی سے بولی۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں دھیمی روشنی تھی، نور اب بھی بے ہوش تھی، چہرہ سفید، ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ باہر ایک نرس نے کھڑکی بند کی اور وارڈ سے نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا، ایک سیاہ کوٹ پہنے آدمی اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں گلاب کا گلدستہ تھا مگر آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو محبت تھی۔ وہ قدم قدم چلتا نور کے بیڈ کے قریب آیا، پاس ایک انجیکشن، اس نے جیب سے شیشے کی ایک چھوٹی سی وائل نکالی اور آہستہ سے سرنج میں بھرنے لگا۔ کمرے کی خاموشی جیسے خود سانس روک کر دیکھ رہی ہو، تو مرے گی تاکہ راز زبان تک نہ آ سکی، وہ سرگوشی میں بولتا جیسے کوئی کھیل کھیل رہا ہو۔ اب وہ نور کی بازو کی طرف جھک رہا تھا، تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ یزدان، سانس پھولی ہوئی، چہرہ غصے سے سرخ، آنکھوں میں وہ شعلہ
جیسے آگ دہک رہی ہو۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے یزدان کے آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ وہ آدمی ایک پل کے لیے رکا، پھر دروازے کی طرف بھاگا۔ یزدان اس کے پیچھے دوڑا، مگر وہ سیکیورٹی سے پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ یزدان واپس پلٹا، نور بے ہوش تھی، بے خبر، لیکن اب زیادہ بے حفاظت نہیں۔ اس نے آہستہ سے نور کا ہاتھ تھاما۔ اگر ایک پل بھی لیٹ ہو جاتا تو شاید میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ دھوپ نے جیسے کھڑکی کے سفید پردوں کو چھوا تو وہ سنہری روشنی آہستہ سے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی، اور اس روشنی میں آئینے کے سامنے کھڑی ابیرہ کی شکل ایسی لگ رہی تھی جیسے چاند سورج کے بیچ کوئی خاموش دوا۔ ابیرہ کا لباس سفید اور آسمانی نیلے رنگ کا خوبصورت پشوازی فراق، جس پر ہاتھ کی کڑھائی سے ستارے بنے تھے، اس کی آستینوں پر جالی لگی ہوئی تھی، اور کمر سے لچکدار چنٹیں اسے کسی افسانوی دوشیزہ کی طرح بناتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر اور ہونٹوں پر ہلکی سی انابی لپسٹک تھی، جیسے قدرت خود رنگ چن چن کر اس پر لگاتی ہو۔ سردار آفتاب دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی دیکھتا تھا، جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو، اور شاید آخری بھی۔ ابیرہ نے آئینے میں اس کی نظریں محسوس کر لی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ پلٹ کر مسکرائی۔ وہی جو روز دیکھتا ہوں، مگر کبھی مکمل نہیں دیکھ پایا، آفتاب نے آہستگی سے جواب دیا، اور قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ ابیرہ نے شرم سے نگاہیں جھکا لی۔ آفتاب نے اس کے بالوں کی لٹ انگلی سے پیچھے کی۔ تمہارا ہر انداز مجھے عبادت جیسا لگتا ہے، شاید اسی لیے میں تم سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ عبادت سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہتے، عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، انسانوں کی نہیں۔ ابیرہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے تم ہر بار نئی بات کیسے کر لیتی ہو آفتاب؟ آفتاب نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کیوں نہ کہ تم ہر دن نئی لگتی ہو مجھے، اور میرا دل پرانا ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ہے سردار شہریار کے محالفین، سردار کامران کا دوسرا بیٹا اور بہو، جبکہ پہلا بیٹا تو مارا گیا تھا، جبکہ ان کا تیسرا بیٹا سردار عفان، جو ابھی شہر سے پڑھائی کر کے مکمل آیا تھا، ڈگری تو لے آیا تھا، جبکہ دل اپنے محالفین کی بیٹی کو دے آیا تھا۔ ابیرہ اپنے ماموں کے ساتھ کشمیر آئی تھی، ایک چپ نرم مزاج لڑکی، سلیقہ اور سادگی کا امتیاز۔ اس نے خاکی رنگ کا لانگ فراک پہنا تھا، جس پر منڈیلے رنگوں سے ہاتھوں کی کشیدہ کاری کی ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹہ ہلکی ہوا میں اڑ رہا تھا، اور چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ تھی، جیسے اپنے ارد گرد کے ماحول میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی ہو۔ تبھی ایک آواز آئی، پانی گرا ہے آپ کے پاس، بچ کے چلیں۔ ابیرہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب سردار آفتاب کی نگاہیں اسے ٹکرا گئی تھی۔ کوئی غرور، کوئی دعویٰ نہیں، بس ایک گہری سنجیدہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں، وہ مسکراہٹ جو صرف وہی لوگ رکھتے ہیں جو خاموشی سے دوسرے کو پڑھتے ہیں۔ شکریہ، ابیرہ نے دھیرے سے کہا، اور نظریں جھکا لی۔ آفتاب بس اتنا بولا، آپ شاید ان محفلوں کی نہیں ہیں، مگر عجیب بات ہے، آپ اس سب میں سب سے زیادہ مکمل لگ رہی ہیں۔ ابیرہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کا دل جیسے کوئی دھڑکنا چھوڑ گیا ہو۔ کئی لمحوں بعد جب محفل ختم ہوئی، سب لوگ رخصت ہو رہے تھے، ابیرہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو آفتاب کی نظریں اس پر آ رکی۔ اس بار اس نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھوں میں دور سے سلام کیا، لیکن اس کے سلام میں ایک وعدہ تھا کہ یہ کہانی دوبارہ ضرور ملے گی، اور وہ وعدہ قسمت نے جلد ہی پورا کر دی۔ ان کی محبت کی مکمل، مگر قسمت نے خالی پن چن رکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے، بس ایک چیز جو خود سے آگے لے جاتی ہے وہ نہیں مل رہی تھی۔ ویسے سچ ہے، کبھی کبھی دعائیں مانگتے مانگتے ہاتھ تھک جاتے ہیں، پر دل نہیں، کیونکہ امید کی عمر سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ وہ ہر ماں اولاد کی خوشخبری سننے کی خواہش میں ہر مہینے تھوڑی تھوڑی مر جاتی ہے۔ لوگ انہیں خوش قسمت کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو رکھتے ہیں، مگر یہ دونوں جانتے تھے دعاؤں میں ابھی بھی ایک نام باقی ہے، اولاد۔ زندگی میں سب کچھ مل بھی جائے تو بھی کچھ نہ کچھ ادھورا رہ جاتا ہے، شاید اس لیے انسان کبھی مکمل خوش نہیں ہوتا، کیوں نہ کہ کائنات نے مکمل صرف جنت کو بنایا۔ اور ایک کمی ابیرہ اور آفتاب کی زندگی میں بھی تھی، اولاد کی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ابیرہ، کہیں میں اپنی اولاد کو دیکھ کے بغیر نہ مر جاؤں۔ چپ کرو آفتاب، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ہسپتال کے کمرے میں روشنی دھیمی تھی، جیسے دھوپ نے بھی ابھی آہستہ قدم رکھا ہو۔ نور کی سبز آنکھیں مسلسل بھیگی ہوئی تھی، اور یزدان وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا تھا، نور کچھ تو بتاؤ، تم رو کیوں رہی ہو؟ مسلسل اس کی آنسو صاف کر رہا تھا، اس کی پیشانی تھپ تھپا رہا تھا، کبھی اس کے ہاتھ تھامتا، کبھی اس کا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتا، لیکن نور وہ بس ایک ہی دھن میں تھی۔ اچانک وہ روتے روتے بولے، مجھے میری لورائنا چاہیے۔ یزدان کی انگلیاں ایک لمحے کو رکی۔ کیا چاہیے؟ لورائنا، نور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دھیمی مگر بے قرار آواز میں دہرایا۔
میری نورانہ، میری بلی، وہ کل اس سردار کے پاس تھی، مجھے وہی چاہیے۔ رضوان کا رنگ ایک دم زرد ہو گیا۔ کیا تم 2 گھنٹے سے ایک بلی کے لیے رو رہی ہو؟ اس کی آواز لرز گئی۔ وہ جیسے خود سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے لگا کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیے، کوئی ڈرا گیا ہے تمہیں، یا پرانا زخم جاگ گیا، مگر تم وہ گرنے کے انداز میں صفحے پر بیٹھ گئے۔ تم ایک بلی کے لیے رو رہی ہو؟ نور نے فوراً قریبی کشن اٹھا کر اس پردے کو دے مارا۔ وہ بلی نہیں ہے، وہ لورانہ ہے، اس کا نام ہے، شخصیت ہے، جذبات ہے، تمہیں کیا پتا؟ نور نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ یزدان نے کشن سینے سے ہٹایا اور آنکھیں بند کر کے جیسے شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ہے، کم سے کم تم بولی تو صحیح۔ اور تمہیں کیا؟ تمہاری زندگی میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ بلی نہ احساس۔ نور نے ناک سے گیڑ کر دوسری طرف دیکھا۔ یزدان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ احساس تو تم ہو، اور اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں تو میں ہزاروں کروڑوں جانوروں کو بھی ڈھونڈ لاؤں گا، صرف تمہاری ہنسی کے بدلے۔ نور خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے ابھی بھی نم تھے۔ اس کو عجیب لگا یزدان کا انداز۔ وہ اس سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے برسوں سے اسے جانتا ہو۔ مغرب کی اذان کی آواز فضا میں پھیل رہی تھی۔ آسمان نارنجی، گلابی اور نیلے رنگوں میں بٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے رب کی رضا کو رنگوں میں بدل دیا ہو۔ ہوا میں ہنکی تھی اور حویلی کے باہر کھڑے درخت جھومتے ہوئے کسی گہرے راز کو دہرا رہے تھے۔ نور گاڑی سے اتری تو پاؤں زمین پر رکھتے ہی ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے یہ وہی جگہ تھی، مگر اب کچھ بدل گیا تھا، شاید وہ خود۔ حویلی کا دروازہ کھلا اور سامنے دادی اماں تھی، آنکھوں میں دعائیں اور دل میں تھکن۔ اللہ تیرا شکر، میری بچی واپس آ گئی، دادی نے آہستہ سے کہا اور نور کو گلے سے لگا لی۔ نور کی آنکھیں پھر بھیگ گئی۔ یہ آنسو اب صرف درد کے نہیں تھے، شکر کے بھی تھے۔ زبان میں پڑی توڑتی ہوئی آئی، نور کو اپنے گلے لگا لی جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز دوبارہ مل گئی ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے ہم کتنے ڈرتے تھے، پری نے کہا، اور نور نے بس مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر دیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ سردار شریار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہو، نور نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اذان کی آواز اب بھی باقی تھی، اور اس اذان کے سائے میں وہ سب خاموشی سے اندر داخل ہو گئے۔ حویلی کی فضا ٹھہری ہوئی تھی، جیسے کسی نے خاموشی کو آنکھوں سے باندھ کر کمرے کے بیچ کھڑا کر دیا۔ نور ابھی اندر آئی ہی تھی، اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن، مگر آنکھوں میں خاموشی کا شور تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر دروازے کے قریب ہی مرینا اور علینا بیگم باتوں میں مصروف تھی، اور نور بنا ارادے کیے رک گئی۔ میں صاف دیکھ سکتی ہوں مما، مرینا کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے یزدان کو چھین رہی ہے، وہ سب کی ہمدردی سمیٹ رہی ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے آپ نے ہاسپٹل میں دیکھ کر نرم لہجے میں بات کی تھی نا؟ اب کیسا لگ رہا ہے؟ علینا بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے پہلے دن سے شک تھا، یہ لڑکی خاموش ضرور ہے مگر چلاک ہے۔ سب کی نظر میں معصوم، اور حقیقت میں انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شاید نفرت کبھی مکمل لفظوں میں نہیں آتی، اور نور کی پلکیں جبکہ دل میں ایک چوٹ سی لگی، جیسے سچائی کو اس کے چہرے پر تماچا مار دیا گیا ہو، مگر وہ کچھ بولے نہیں، صرف ایک نظر خود پر ڈالی، دوپٹہ تھوڑا سا سنبھالا اور آگے بڑھ گئی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ پیچھے سے مرینا کی آواز اب بھی آئی۔ اب بس، یزدان سے کہیں اس سے فاصلہ رکھے، ورنہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی مما۔ نور نے قدم روک لیے، دل چاہا پلٹے اور صرف اتنا کہے، کسی کو حاصل کرنے کے لیے نیت نہیں نصیب ہوتا ہے، اور اگر آپ کا نصیب کمزور ہے تو قصور میرا نہیں۔ مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ بری آنکھیں، صرف اس کے آنسو روکنے کے لیے یہاں آیا ہوں، صرف نور کے لیے۔ وہ صرف بلی نہیں ہے، وہ اس کے دل کا سکون ہے۔ یزدان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ لورانہ کو واپس لے، چاہے دشمن کی بل میں گھس کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ شارک زمان کی حویلی روشنی میں ڈوبی تھی، جیسے اندھیرے کو جان بوجھ کر دعوت دی جا رہی ہو۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں دشمنی کا زہر سانسوں میں بسا ہوا تھا، اور لورانہ اس کے سب سے اندرونی کمرے میں شیشے کے پنجرے میں قید تھی۔ وہ بلی نہیں، شارک کا غرور تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا یزدان چھت سے اندر داخل ہوا۔ نور کے آنسو کوئی سہ نہیں سکتا، نہ وہ نہ میں۔ وہ سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں شیشے کے دروازے میں روشنی کے بیچ لورانہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ یزدان نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ یزدان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بلی اٹھائی، فائر ہوا، مگر یزدان کھڑکی سے کود چکا تھا۔ تمہارا سکون تم سے کوئی نہیں چھین سکتا نور حیات، جب تک میں زندہ ہوں، اس نے خود سے کہا۔ یہ سردار شارک زمان کی پرانی کوٹھی تھی، پہرے دار، کیمرے، خطرے سب تھے، کیوں نہ کہ رازبان کو اس سے حد سے زیادہ لگاؤ۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس بلی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ حویلی میں ایک دم سے شور اٹھا، جبکہ یزدان وہاں سے نکل چکا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی پہنچا، نور کے کمرے کی روشنی چل رہی تھی۔ دروازہ کھولا، نور نے چونک کر دیکھا، آنکھیں سوجی ہوئی، سانس بے ترتیب۔ یزدان نے کچھ کہے بغیر لورانہ کو اس کے بازو میں تھمایا، نور کی چیخ نکلی خوشی سے۔
میری لورانا، میری بچی، وہ بلی کو گود میں لے کر رو رہی تھی، ہنس رہی تھی، اس کے بال سلا رہی تھی۔ یزدان اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل بعد نور نے آنسو صاف کیے اور یزدان کی طرف دیکھا۔ تم لے آئے؟ کیسے؟ کہاں سے؟ یزدان نے بس ایک بات کہی، دھیرے سے،